अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। ना नवाज़ शरीफ, ना मरियम नवाज़, ना मौलाना फजलुर रहमान, पीडीएम शहबाज शरीफ के रंग में रंग चुका है। बयानिया भी बदला है और मंजिल भी बदल गई है। पुरजोश जलसा हुआ है मगर ठंडी ठार तकरीरें, मज़ाहमत का जिक्र नहीं था, इलेक्शन का मंशूर था पीडीएम के जलसे में। वो जो पीडीएम ने टूटने के बाद इलेक्शन इत्तेहाद की तरफ जाना था, आज उस तरफ पीडीएम की राहें जाती हुई नज़र आईं। और जो खिताबात थे वो भी यही बता रहे थे कि अब पीडीएम रास्ता भी बदल चुका है और मंजिल भी बदल चुका है। रास्ता मज़ाहमत नहीं है, रास्ता इलेक्शन मुहिम है, और मंजिल इनकलाब नहीं है। वो जो इनकलाब कहा जाता था वो इनकलाब नहीं है, इक़्तिदार है। तो इक़्तिदार तो सबका ही होता है भाई, हर जमात जो पीडीएम में शामिल है वो सब यही चाहती है कि इक़्तिदार हासिल हो। लेकिन बहरहाल पीडीएम में जो टूटते हुए पीडीएम जब टूटा, पीपल्स पार्टी और एनपी अलग हुए, तो उसमें यूँ लग रहा था कि कोई इनकलाब चाहते हैं और जो पीडीएम से अलग कर दिए गए या पीडीएम से निकल गए वो इनकलाब के गद्दार ठहरे। इनकलाब ने, वो इनकलाबी तहरीकें हुआ करती हैं ना, उनमें गद्दार हुआ करते, तो वो ठहरे गद्दार, लिहाजा उनको बाहर करके फेंक दिया गया। तो अब वो रंग नज़र नहीं आया पीडीएम में। सवात में जलसा था, बड़ा अच्छा जलसा, ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान, और सवात में पीएमएलएन का भी ठीक ठाक असर रसूख है, जैसे कि मैं पहले बताता आ रहा हूँ। लेकिन पीएमएलएन का ज़रा मिजाज आज या शिरकत जो है ना, वो कदरे जो वहाँ पर जलसे होते रहे, मरीम नवाज़ साहिबा के जलसे जिस तरह हुए वहाँ पर, नवाज़ शरीफ साहब के जैसे जलसे होते रहे, तो उस तरह अमीर मकाम साहब आज अपने लोगों को नहीं लाए थे। तो बहरहाल लेकिन उसके बावजूद कारकुन पुरजोश थे, नारों पर, तकरीरों पर जवाब खूब दे रहे थे, लेकिन तकरीरों में दम नहीं था। अगर तकरीर में कोई हल्का सा जज्बाती कोई डायलॉग आ जाता तो कारकुन समझते कि अब आया, वो आता नहीं था। उसके बावजूद वो जो कारकुन पीडीएम के, जिनको गुजरांवाला के जलसे से लेकर कुछ बयानात सुनने की, कुछ नाम सुनने की और कुछ नारे सुनने की आदत पड़ी हुई थी, वो उनको ये था कि शायद वो आएगा, तो वो तो नहीं आया। लेकिन कारकुनों ने अपना खूब मनाया। लेकिन ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का लबो लहजा वो था, ना शहबाज शरीफ साहब का तो हो ही नहीं सकता। तो तकरीरें, बल्कि इनकलाब का तर्जुमा शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा खूबसूरत किया। वो इनकलाब का तर्जुमा क्या किया वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का खिताब था उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और टारगेट इमरान खान था। टारगेट बदल गया है, पहले टारगेट कोई और हुआ करते थे। पहले टारगेट हुआ करते थे आर्मी चीफ, DGISI उनकी तकरीरों में। अब उनको वार्न ज़रूर किया मौलाना साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर कि अगर आपने इस हुकूमत की पुष्ट पनाही ना छोड़ी, इस नाजायज़, गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमत की, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी मुजरिम करार पाएगी। ये जुमला मौलाना साहब का एक जुमला इसमें ज़रूर था। बाकी उन्होंने इमरान खान साहब को टोटल फोकस रखा, और इमरान खान साहब के मुतालिक उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने से पहले भी सियासत के गैर ज़रूरी किरदार थे और इक़्तिदार में आने के बाद भी सियासत के गैर ज़रूरी किरदार हैं। और फिर उन्होंने अमेरिका बहादुर को भी कहा, यूरोप को भी कहा कि जी ये आप जिस जमहूरियत का दम भरते हैं वो जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं है, लिहाजा ये सुन लें कि ये जो बैठे हुए ये जमहूरी नहीं है। फिर CPAC का जिक्र भी किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब से अड्डे तो अमेरिका ने मांगे नहीं, मांगी एयर स्पेस है और उन्होंने एयर स्पेस तो दे दी है। फिर उन्होंने कहा कि तालिबान की हिमायत में बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो मतलब फोकस इमरान खान साहब था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2013 में जो दिलचस्प बात मौलाना साहब ने की है, ज़ाहिर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके अपने फॉलोअर हैं, तो उनको भी उन्होंने अटैक करना था। तो उन्होंने कहा कि 2013 में मुझे किसी ने कहा था कि KPK में मजहबी जो सोच की जड़ें मजबूत हो गई हैं, लिहाजा उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें इमरान खान जैसी शख्सियत की ज़रूरत है। और फिर उनको कहा कि यूरोप और मगरिब ज़दा इंसान है और इसलिए उनको यहाँ पर लाया गया ताकि मज़हब की जड़ें काटे। एक तरफ ऊपर के तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, तालिबान के हक़ में बात करते हैं ताकि कौम के जज्बात अपनी तरफ कर सके। मौलाना साहब का ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम तालिबान के हक़ में बात करने से इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि वो इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग उनकी तरफ राग़िब होंगे, उनके साथ जुड़ेंगे। ये मौलाना साहब का ख्याल था। लेकिन नीचे जाकर फिर दूसरी बात में उन्होंने उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया, लेकिन फोकस इमरान खान साहब था। शहबाज शरीफ साहब उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। वैसे तो इमरान खान साहब पे उन्होंने जुगतें भी मारी कि जिस तरह
عمران خان صاحب کوئی بھی امپورٹنٹ میٹنگ ہو، پارلیمنٹ ہو یا کوئی اور جگہ، عمران خان صاحب کی کرسی ایسے خالی ہوتی ہے جیسے غریب کی جیب خالی ہو. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں معلم جبہ جانا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ وہاں جاؤں تو کسی کی کرپشن کی وجہ سے نیب نیازی گٹھ جوڑ میں نہ گرفتار ہو جاؤں، تو میں وہاں جانے سے ڈرتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ گھبراؤ، لوگوں کو کہا گھبراؤ اس کو گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ عمران خان کو. عمران خان کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ یہاں سے. تو شہباز شریف صاحب کی اس طرح کی تقریر تھی. لیکن جو دلچسپ چیز تھی، جہاں انقلاب جو ظاہر ہے پی ڈی ایم کے بننے کے بعد یہ سوچا جاتا رہا کہ شاید یہ اتحاد انقلابی ہے اور یہ تاثر بھی دیا جاتا رہا. نواز شریف صاحب نے بھی کئی بار کہا کہ میں اقتدار کے لیے نہیں بھائی کچھ کر رہا، نا اقتدار بہت پیچھے رہ گیا، اب میں نے جو کرنا ہے نظام بدلنا ہے. میں انقلاب کی وہ انہوں نے ان کی تقریریں کہ اقتدار وغیرہ کے لیے میں نہیں کرتا سیاست. اور انہوں نے جس نقطے پر پی ڈی ایم ٹوٹا تھا جس اجلاس میں 16 مارچ کو، تو انہوں نے یہی کہا تھا، نواز شریف صاحب کے جملے تھے کہ جو لوگ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ہمارا کندھا استعمال کر کے، وہ اپنی راہیں جدا کر لیں، کیونکہ میں اقتدار کے لیے یہ جدوجہد نہیں کر رہا. میں اس ملک کو ایک سمت دینا چاہتا ہوں، میں اس ملک کو وہی انقلاب والا معاملہ. تو وہاں پر پھر آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے اتنے بھولے تو ہم بھی نہیں ہیں نا کہ آپ یہ تو پھر ہمیں کہہ رہے ہیں. تو مطلب اقتدار دو ہی پارٹیاں ہیں جو یہاں پر اقتدار میں آ سکتی ہیں، آپ ہیں یا ہم ہیں. تو یہ بات تو آپ ہمیں سنا رہے ہیں. تو اس پر پھر گرمی سردی ہو گئی تھی اور معاملہ بہت بڑھ گیا تھا. اور پھر ظاہر ہے پی ڈی ایم نے نہیں رہنا تھا، کیونکہ پی ڈی ایم نے الیکشن اتحاد کی طرف جانا تھا جو آج ہوا. تو وہ جو انقلاب کا معاملہ تھا تو تذکرہ ہوا. محمود خان اچکزئی صاحب نے پشتو میں خطاب کیا، پشتون کراؤڈ تھا ظاہر ہے سوات میں، مطلب وہاں پر جتنا لوگ تھے زیادہ تر وہ سوائے مقررین کے جو کچھ سندھ سے آئے تھے یا پنجاب سے گئے تھے. بلوچستان والوں میں بھی ظاہر پشتون جو لیڈرشپ ہے، پختون لیڈرشپ، وہ تو اچکزئی اور دوسرے جو رہنما تھے وہ تو ان کو تو پشتو آتی ہے. تو اچکزئی صاحب نے پشتو میں خطاب کیا. پھر شہباز شریف صاحب نے خود بتایا کہ جی میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، انقلاب کی بات ہوئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. تو جی میں نے کہا بالکل انقلاب آنا چاہیے، غربت کا خاتمہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا انقلاب ہو جس میں غربت کا خاتمہ ہو. اچکزئی کسی اور انقلاب کی بات کر رہے تھے، کیونکہ محمود خان اچکزئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے ہیں. وہ پاکستان میں آئین کی بالادستی، سویلین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہوں گے لیکن پبلک میں میڈیا میں نہیں آتے. تو جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ بدلا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا بیانیہ اگر پرانا ہوتا، جس بیانیے پر نہ چلنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو الگ کیا گیا یا وہ الگ ہو گئے، اگر پی ڈی ایم اپنے اس بیانیے پر ہوتا تو آج تقریریں کچھ اور ہوتی. اگر پی ڈی ایم کے لیے جو کہا جاتا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ یہ اب الیکشن اتحاد میں بدلے گا، تو پی ڈی ایم ظاہر اس طرف جا رہا ہے. اسی وجہ سے تقریروں کا انداز اور تقریروں کا رخ بھی وہی تھا. تو بیانیہ چینج، لیڈرشپ چینج، باتیں چینج. نواز شریف صاحب کی جگہ لے لی، نواز شریف صاحب نے اپنی جگہ بھیج دیا. لے تو نہیں سکتے شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی جگہ. اگر نواز شریف صاحب کی جگہ لے سکتے ہوتے تو پھر تقریر میں بار بار یہ نہ کہتے کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم خیبر پختونخوا کو بدل دیں گے، نواز شریف کی قیادت میں ہم بی آر ٹی میٹرو لاہور سے زیادہ کم وقت میں بناتے. تو وہ نواز شریف صاحب نے ان کو بھیجا اپنی جگہ کہ بھئی اب ذرا معاملہ انقلاب تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ لیتے، اب ذرا آپ جا کر باتیں کریں. کیونکہ پہلے جب یہ شہباز شریف صاحب رہا ہوئے تھے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ خبریں میڈیا تک آتی تھیں، اور وہ خبروں کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو پارلیمنٹ دے دیا گیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ والا معاملہ سنبھالیں، پی ڈی ایم کا فورم مریم نواز کے پاس ہوگا. اور توقع یہی کی جا رہی تھی جب پرسوں 3-4 دن پہلے تک جو میں نے اپنا آخری ویلاگ پی ڈی ایم کے متعلق کیا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز نہیں آئیں گے، تو اس سے کچھ دن پہلے تک توقع یہ کی جا رہی تھی کہ مریم نواز جائیں گی وہاں پہ. لیکن پھر مریم نواز صاحبہ کا شیڈول بن گیا آزاد کشمیر کا. تو کہا گیا کہ جی نہیں، کیونکہ وہ آزاد کشمیر جائیں گی تو وہ سوات نہیں آئیں گی. پھر یہ بھی کہ جی سوات وہ کیا آئیں، سوات ابھی پیچھے جلسہ تو کر کے گئی تھی کچھ دن پہلے. تو کچھ عرصہ پہلے وہ جلسہ تھا ان کا مسلم لیگ نون کا. یہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، وہ پی ڈی ایم جو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ تحریک میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس میں تو مریم نواز کی ولولہ انگیز خطاب کا ضروری تھا اگر پی ڈی ایم اپنے اس بیانیے پر قائم رہتا. وہ بیانیہ جس کے بنیاد پہ بنا،
پی ڈی ایم کا وہ 26 نکاتی اعلامیہ، پی ڈی ایم کا وہ لائن آف ایکشن، تو وہ سارا کچھ نہیں تھا۔ شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی جو ایک الیکشن مینیفیسٹو کی طرح کی تقریر تھی کہ اگر ہم آئیں گے، ہم کے پی کے کو بدل دیں گے، پنجاب سے زیادہ بہتر کر دیں گے خیبر پختونخوا کو، اور پھر انہوں نے بجلی کا ذکر کیا، انہوں نے بے روزگاری کا ذکر کیا، انہوں نے باقی جو مسلم لیگ نون کی اچیومنٹس ہیں ان کا ذکر کیا، لیکن وہ اس طرف نہیں گئے۔ عمران خان کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنائی، کھری کھری سنائی، اور وہ ظاہر سنانے بھی عمران خان صاحب کو ہی گئے تھے، کسی اور کو سنانے نہیں گئے تھے۔ تو وہ پی ڈی ایم کا جو تھا اصل شکل وہ نظر نہیں آئی، نظر آیا پی ڈی ایم کا الیکشن والا چہرہ کہ اب الیکشن ظاہر ہے جب بھی ہونے، مسلم لیگ نون والے تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تو یوں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا تیاری پکڑو۔ تو یہ والا جلسہ جس کے لیے میں نے پہلے آپ کو گزارش کی تھی کہ یہ جلسہ پی ڈی ایم کے ہونے کا احساس ہوگا، کون سی پی ڈی ایم جو آگے چل کر ایک الیکشن اتحاد کی شکل لے سکتی ہے، تو اس پی ڈی ایم کا۔ ورنہ اگر آپ سوچیں کہ اگر پی ڈی ایم تحریک میں جانا چاہتا اور نواز شریف صاحب کی تقریر تو ہر صورت ہوتی، کیونکہ مجھے بتایا بھی گیا تھا کہ کون سی تحریک چل رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں، نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی نے۔ اور میں حیران ہوا تھا، دلچسپ چیز جو مجھے نظر آئی تھی، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ والا تو خیر وہ انسان اگر کوئی جاتا ہے 2 منٹ، اتنی سیاست جو لوگ کرتے ہیں اور اتنا مشکل عمل ہوتا ہے، انسان کے لیے اپنے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اگر 5-10 منٹ کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ سلائیڈ پر وہ جو زپ لائن پر وہ لے لیے جھولے، تو اس پر ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ جی وہ غیر سنجیدگی ہے۔ وہ غیر سنجیدگی نہیں ہے، وہ تو انسان اپنے آپ کو ذرا فریش رکھنے کے لیے کرتا ہے، لیکن مجھے وہاں غیر سنجیدگی نظر نہیں آئی۔ مجھے اس معاملے میں مریم اورنگزیب صاحبہ کے اس مالم جبا جا کر وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تفریح کرنے کا پر مجھے وہ غیر سنجیدگی نظر نہیں آئی، وہ تفریح ضرور تھی، لیکن مجھے غیر سنجیدگی نظر آئی شہباز شریف صاحب کی انٹری میں۔ غیر سنجیدگی سے مراد کہ کوئی تحریک وحریک نہیں چل رہی جو نواز شریف صاحب کے متعلق بتایا جا رہا تھا۔ شہباز شریف صاحب کی جو انٹری تھی نا، وہ جب پہنچے ہیں سوات اور وہاں پر وہ پہنچے ہیں امیر مقام صاحب کی کوٹھی پر، بڑا سا محل ہے ان کا، پچھلے دنوں اس کو آگ بھی لگی تھی، تو بہرحال وہ کوٹھی پر پہنچے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر وہ اپنی گاڑی کے ساتھ اکیلے آئے ہیں اور کچھ سیکیورٹی والے ہیں۔ پھر وہ دروازہ جس طرف انہوں نے اترنا ہوتا ہے یا جو توقع تھی کہ یہ لیفٹ سائڈ سے اتریں گے، تو امیر مقام صاحب وہاں کھڑے ہوتے، شہباز شریف صاحب رائٹ سائڈ سے اتر کے آتے۔ تو یہ والی غیر سنجیدگی نہیں ہے، یہ تو خیر وہ ہوتا ہے نا، ہو جاتا ہے کہ شاید ادھر سے آئیں شاید ادھر سے آئیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن غیر سنجیدگی میں اور کہہ رہا ہوں کہ سوچیں کہ اگر تحریک اٹھنی ہوتی تو مریم نواز کی انٹری ہوتی، مریم نواز صاحبہ جب جاتی تو پھر وہ ان کو کے پی کے میں داخل ہوتے ہی ایک ریلی بن جاتی، ریلی کی شکل میں جاتی، یا کم از کم سوات جلسہ گاہ سے پہلے پہنچنے تک وہ ایک پورا کا پورا ماحول بناتی، میڈیا ٹاک کرتی جاتے ہوئے لاہور سے۔ شہباز شریف صاحب خاموشی سے گئے، جیسے کسی نے کوئی کھانے کی دعوت دی ہو اور چپ کے کوئی خفیہ دعوت ہو اور دعوت کھا کر واپس آ گئے ہو، تو اسی طرح وہ چپکے سے وہاں پہنچے ہیں، اس کے بعد جلسے میں نمودار ہوئے اور وہاں پر خطاب کیا۔ تو یہ مجھے لگ رہا، وہاں پر مجھے لگا کہ یار نہیں، معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے، اب آہستہ آہستہ یہ جلسے کھیلیں گے، لیکن یہ جلسے جیسے ابھی 29 کو کراچی میں ہے اور اس کے بعد پھر 14 اگست کو ہوگا اسلام آباد میں، اس کے بعد باقی جلسے بھی ہوں گے، تو یہ جلسے کرنے کے بعد جیسے ہی الیکشن کا ماحول بنے گا، یہ تو اپنا تو بنا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ملک میں الیکشن کا ماحول بنے گا، واقعی نظر آئے گا کہ اب 2-3-4 ماہ میں الیکشن ہونے، تو پھر یہ بن جائے گا الیکشن اتحاد ہی ہے، انڈرسٹینڈنگ مسلم لیگ نون کی اور مولانا فضل الرحمان کی۔ پھر اس میں اچکزئی صاحب بیٹھتے ہیں، اس میں اختر میگل بیٹھتے ہیں، اس میں آفتاب شیرپاؤ بیٹھتے ہیں، نہیں بیٹھتے الگ بات ہے۔ یہ 2 بڑی جماعتیں جو اب اتحاد میں جو رہ گئی ہیں، 2 بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی تو نکل گئی، تیسری بڑی جماعت جو تھی، بلکہ دوسری بڑی جماعت وہ تھی، تو اب اس کی جگہ مولانا صاحب کی جماعت آ گئی، تو یہ جائے گا الیکشن اتحاد میں۔ تو آج کے جلسے میں نظر آیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بائی ڈیزائن مارچ تک چلنا تھا، اور مارچ کے بعد پی ڈی ایم کا ٹوٹنا طے تھا۔ پھر اس میں کسی نے موقع دیا یا کسی کو بغیر موقع کے نکالنے کا ایک پورا پلان کر کے نکالا گیا، جرم جس کا بھی ہو، قصور کس کا بھی ہو، اس میں اس طرف نہیں جا رہا، وہ اس میں بہت بات ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ بائی ڈیزائن تھا، اور آج کا جلسہ پرجوش جلسہ تھا، اچھا جلسہ تھا، لیکن تحریک کا جلسہ نہیں تھا، الیکشن کا جلسہ تھا۔ اب آخر میں ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیوز پہ، ان کا ذکر ہو جائے۔ اظہر محمود صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے دور میں انصاف کا جنازہ نکل گیا، چور بازاری اور کرپشن عروج پر ہے، جو سچ بولے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی، پی ٹی آئی والے اندھے اعتماد پر قائم و دائم۔
یہ ندیم ملک صاحب والا معاملہ ہے جی، بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. ندیم ملک صاحب کو نوٹس آئے، باقی صحافیوں کو نوٹس آئے، میڈیا سے صحافیوں کو نکلوا دیا گیا. اپوزیشن کے جو لوگ بولتے ہیں وہ اندر سے باہر آتے ہیں تو پھر چپ ہوتے. خواجہ آصف صاحب کل پرسوں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس سے کسی صحافی نے پوچھا کہ جس جیل سے آنے کے بعد آپ چپ ہیں، تو انہوں نے کہا جی میری مرضی. تو اپنی مرضی سے چپ نہیں ہے خواجہ آصف صاحب، زبان بندی ہے، ورنہ دوبارہ نیب کے اندر بھیج دیے جائیں گے. جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں معلوم جب جانا تو چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں. میمونہ بی بی ہیں جی، وہ کہتی ہیں خدا کا خوف کریں، جو آدمی عوام کو سستے انڈے نہیں دے سکا وہ اڈے کیا دے گا، کیا پدی کا شوربہ. یعنی عمران خان صاحب کے بس میں نہیں ہے اڈے دینا یا انکار کرنا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.